जी अफशा, हमारा लीडर कैसा हो? कैसा हो काशिफ साहब? मतलब कि ऐसा वैसा ना हो, लेकिन कैसा हो? क्या हो रहा है? ये सवाल तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना। नारे लगाए जाते हैं कि हमारा लीडर कैसा हो, हमारा लीडर ऐसा हो, मतलब वैसा हो। तो मेरे ख्याल में हम पे गुफ्तगू ड्यू है अच्छा, कि हम ये सोचें, और मैं ये बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी सियासत के कॉन्टेक्स्ट में। अच्छा। तो मैं सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में, यानी कि जिन्ना साहब से लेकर फिर भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद, और फिर अब तक यंगेस्ट लीडर कौन है इस वक्त? बिलावल भुट्टो। बिलावल भुट्टो जरदारी तक लीडर्स और उसका एक कॉन्सेप्ट उनके वोटर सपोर्टर्स के जहन में रहा है। वो रहा है या बिठाया गया है? जो भी है वो जमहूरी है, पहला सवाल तो ये है। और अगर वो जमहूरी नहीं था शुरू से लेकर, मबनी बर पॉपुलिस्ट सियासत था, तो क्या वो इवॉल्व हुआ या मज़ीद बिगड़ गया? आज इस पे गुफ्तगू बनती है हमारी। नहीं, अब तो वो सूरत हाल बन गई है कि सॉरी मेरा गला स्मॉग ने बहुत बर्बाद किया है लाहौर दी। तो अब तो वो सूरत हाल बन गई है ना कि लीडर कैसा हो काशिफ साहब? क्या है? एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, सो हैंडसम, जस्ट लाइक जस्ट ए वाओ जैसा, लड्डू पीले रंग जैसा हो। मतलब आप नाम ले सकती हैं उनका। किनका? इमरान खान का यहाँ पे नाम लिया जा सकता है, मीडिया पे तो मना है, हम ले लेते हैं, मुर्शद कह लेते हैं। वो तो हर पार्टी ने अपना अपना होना। यही बात, एग्जैक्टली यही बात मैं आपके मुंह से उगलवाना चाह रहा। अच्छा। कि जो एक पॉपुलिस्ट परसेप्शन थी ना, या कॉन्सेप्ट था लीडर का, वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से लेकर अब तक नज़रियात सो कॉल्ड बदल जाते हैं, आइडियोलॉजी बदल जाती है, पार्टी मैनिफेस्टो बदल जाता है, लेकिन ख्वाहिश सबकी ये होती है कि मोस्ट पॉपुलर बंदा हो, पॉपुलर हो, इतना पॉपुलर हो वो कहे कि ये कर दो तो लोग कह देंगे हम ये कर देंगे, बैठ जाओ बैठ जाएंगे, खड़े हो जाओ खड़े हो जाएंगे। ये तो ऐसा तो पहले एक ही पार्टी के लीडर कहते थे, पिन ड्रॉप साइलेंस होता था। नहीं, ये तो फिर ये चल रहा है ना। तो मुझे आप बताएं ज़रा, आप देखें मुझे ना, अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि मुझे वो एलिमेंट्स गिनवाएं। पहला तो एलिमेंट ये है कि वो पर्ची देख करना पड़ता हो। मैं तो पढ़ता हूँ, मैं लीडर थोड़ी हूँ। अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूँ, आपका तो सियासी मुस्तकबिल कोई नहीं है। नहीं है, बिल्कुल तो भी आपसे तो कोई इनसिक्योर भी ना हो। बिल्कुल भी नहीं। आप मुझे सवाल का जवाब दें कि जो कॉन्सेप्ट है पाकिस्तानी सियासत में लीडर्स का, उसके एलिमेंट्स गिनवाएं। हालिया एलिमेंट्स एक तो आपने गिनवा दिया कि पर्ची देख के ना पड़ता हूँ। आप कहीं ये तो नहीं कहना चाह रहे हैं कि जो मतलब देखो 41 साल तो मेरी उम्र हो गई है, ठीक है, इतने अरसे में इतनी शद्दोमत के साथ लीडर होने की जो खुसूसियात हैं वो मैंने उस तरह से नहीं देखी थी जितनी गुज़िश्ता कुछ कहना चाहिए 1-1.5 दिहाई में बावर करवाई गई हैं। लीडर ऐसा होना चाहिए, ये है लीडर, वाह। एलिमेंट्स उसमें जो अनासिर, एक तो ये पर्ची देखने वाला मामला आ जाता है, और हैंडसम हो, और मतलब जब वो चलता होता है थरथलियां मच जांदियां होन, गोरियां मुड़ मुड़ के वेचदियां होन कि ओह, और जवानी में उसने फुल इंजॉयमेंटें मारी हो चाहे, लेकिन पीरी में अचानक से हिदायत आ गया हो, ऐसा तौबा ताइब हो गया, ऐसा इम्प्रेशन दिया जाता हो। एक ख़ास लिबास के हवाले से भी बात होती है कि ये लिबास इसके लिए बना है, ये रंग इस लीडर के लिए बना है। देखिए यहाँ पर सियासतदानों के जो अमूमन वो रंग पहनते हैं, वो जरदारी साहब हों, वो मियाँ नवाज शरीफ हों, या वो इमरान खान हों, वो कुछ मखसूस रंग हर एक को पसंद हैं। जैसे मुझे कुछ रंग पसंद है तो मैं वो ज़्यादा मेरी वार्डरोब में वो रंग दिखाई देते हैं, तो वो रंग उन सियासतदानों के नामों के साथ चले गए। ऐसे अगर देखा जाए आज से कोई 12-15 साल पहले वो जी खेड़ी होंदी सी ना 12-1500 ਦੀ महंगी होंदी सी, उस वेले वो 12-1500 ਦੀ बहुत महंगी लगती होंदी सी, ईद त्यौहार ते घर दे विच खरीदी जाती सी। ते
اب آپ پوچھنے جائیں تو آپ کو 10 12 15 ہزار کی ملے گی، اور اس کو کپتان چپل کہا جاتا ہے. وہ کھیڑی جڑی بیچاری 1200 دی بھی مہنگی لگتی ہوں سی. کپتان چپل. خیر مطلب کہنے کا یہ ہے کہ برانڈ بنا دیا جاتا ہے. اس کے اندر ایک اور بھی ہے کہ انگریزی اس کو فرفر آتی، یہ تو ضرور ہو. میں انگریزی پہلے وہ بولتا ہو، بعد میں وہ دوسروں کی انگریزیوں کا مذاق اڑاتا ہو، بدتمیز ہو، بد زبان رج کے ہو، گالم گلو جڑا کردا ہو یا کسن مکی کردے نا صحافیاں نو بھی، راہ چلدیاں نو آپ بھی کونیاں چنڈا چنڈا کرندا ہوئے، جو دوسرے کرتے ہوں پارٹی میں ان کو تھپکیاں دیتا ہو. اور اس کو تو جرت نہیں کہیں گے کہ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال او ہاں سچ، دنیا میں یہود و نصارہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ سکتا ہو، للکار سکتا ہو. اور پھر صرف پاکستان کے لیول پر ہی نہیں بلکہ کیا کہنا چاہیے کہ امہ، مسلم امہ کا ایک اپنے ولوں ہی کیا کہنا چاہیے خود ساختہ تعینات لیڈر ہو، اور وچولا بنا ہوا ہو دو ممالک کے درمیان. دونوں ملکوں کو پتہ کہ اے وچولا ہے ساڈا، اے سالس ہے، پر وہ بنیا ہوا ہوئے ٹھیکیدار ہو. اچھا، اور اس کے اندر مزید خصوصیات اگر شامل کی جائیں تو خود پسندی بھی کچھ آ سکتی ہے اس میں. خود پسندی تو پھر بھی ایک نرم لفظ ہے. ایک لفظ ہوتا ہے خود پرستی، مطلب کہ اس بندے دا واسطے نہیں چلتا تھا کہ شیشے اگے کھلو کے نا آپ اپنی چمیاں لوے، مطلب اتنی خود پرستی. اس میں ایک اہم خصوصیت یہ بھی ہونی چاہیے کہ وہ عورت دشمن ہو. چلیں عورت دشمن ایک بڑا لفظ ہو جاتا ہے، اے حالیہ تجربے دی بنیاد پہ میں کہہ رہی ہوں. عورت بیزاری، مطلب تھوڑا مسوجنسٹ ہو، ریپ اپولوجسٹ ہو، ان کو ان کے جینڈر رولز میں لمیٹڈ رکھتا ہو. جینڈر رولز میں لمیٹڈ، تو یہ جو میں نے شروع میں کہا تھا نا کہ اپنے وقت دیاں پوریاں انجوائمنٹاں رولنگاں ہون، لیکن اخیرلی عمر چ وہ اے دستا پایا جائے کہ آپ کے بچوں کو ٹی وی پر اور موبائل فونز کی اسکرینس پر کیا دیکھنا چاہیے، کیا نہیں دیکھنا چاہیے. باہر سے فکشن کو اسلامی تاریخ بتا کر بیچنا اس کو آتا ہو، اور اس کے باوجود بھی یوتھ کا نمائندہ ہو وہ. ہاں عمر چاہے وہ دی لیٹ 60s کہندے نے، مطلب 70s ہوئے، لیکن کہا جائے کہ نوجوانوں کا. مجھے کنکلوڈ کرنے دیں آپ اس بات کو. آپ نے جتنی بھی کوالٹیز گنوائی نا، سب سے اہم ایک خصوصیت تھی، سوری وہ بہت ضروری ہے کیونکہ ہمارے ہاں چونکہ ایک دربار کا کلچر رہا ہے، اور فنکار دربار سے جڑنا پرانے وقت میں سعادت سمجھتا رہا ہے. اپنی پینشن کے بھی معاملات ہوتے ہیں، تو اس کے ساتھ فنکار برادری کی ایک بڑی تعداد موجود ہو. اچھا، ایک اور ایلیمنٹ ہے ہمارے لیڈر کے کانسیپٹ میں کہ وہ بہادر بہت ہوتا ہے، اور اگر وہ دشمن اس کو نظر آ جائے کوئی ملک کی صورت میں، تو وہ تو اس کو صرف ملک کی صورت میں زیادہ تر مطلب ملکوں کے ساتھ دشمنی جو ہے نا. آپ نے کہا نا کہ وہ بناتا ہے اپنا ایک بلاک بناتا ہے نا، بلاک. یہ تو لیڈر کی نا وہ کیا کہتے ہیں شہرت کا چرن سیما لفظ استعمال کر سکتی ہے کہ وہ بلاک بناتا ہے. اچھا، یہ ایک خط آیا ہے. اچھا، بلاک کے ساتھ جو اس کا ایک اینٹی کلائمیکس ہوتا ہے نا کہ اس کو ایک ملک چاہیے ہوتا ہے کہ یہ دشمن ہے، تو بم بڑا ضروری ہے اس کے لیے. مطلب ہم بم مارو بم نہیں، یہ نہیں، وہ تو پھر دم مارو دم ہو جائے گا نا. تو وہ نہیں، بلکہ مطلب ہم گھاس کھا لیں گے. ہم جو ہے ہم کون سے مئی والے ہیں؟ 9 مئی والے نہیں ہیں ہم. کون سے مئی والے ہیں؟ 28 مئی. مجھے تاریخیں بھول جاتی. تو بم کے ساتھ ایک محبت جو ہے نا، اور ایک دشمنی، وہ ہمیں جو ہے ہمارے ایک اور بھی ہے. یہ تو کہیں چلتے چلتے جملہ اچھال دینا ایک الگ بات ہے، لیکن ایک خاص جو ایک فرق دکھائی دیا ہے نا، ایک ہوتا ہے جنگوزم کو بار بار ہوا دینا، نیشنلزم اس کا تڑکا لگا کے. نیشنلزم تو چلو ایک، لیکن اس کو بالکل جنگوزم بنا دینا، جنگی جنون کو ہوا دیتے رہنا، اور پڑوسیوں کو کے ساتھ مطلب دیکھیں آپ بیر رکھنا. میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں نا کہ یو ور پلینگ وتھ فائر. جب پاکستان بنا اور ایک جو پاپولسٹ نیریٹو تھا آل انڈیا مسلم لیگ کا، اس پاپولزم سے لے کر جو بھٹوزم یا بھٹو صاحب کا پاپولزم تھا، وہ اس میں یہ شاید یہ باتیں نہیں تھیں.
بہت لوگ خفا ہو جائیں گے آپ سے. ٹھیک ہے, نہیں لیکن میں تو سچ بات کر رہا ہوں نا کہ اس میں یہ پاگل پن نہیں تھا. جو پاپولزم کی گراوٹ ہوتی رہی, اور اگلا پاپولزم میں اگر کہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا پاپولزم جو تھوڑا ریلیٹڈ تھا ترقی سے, سرمایہ داری سے, لیکن اس میں نیگیٹو چیزیں تھیں. مطلب نیشنلزم کا ایک نیگیٹو وہ تھا, تڑکا لگا ہوا تھا. مجبوری تھی نا کہ پیچھے جو لوگ کھڑے ہوئے تھے وہ چاہتے تھے ان سیاستدانوں سے کہ آپ نے ان 2-3 باتوں کو لے کے چلنا ہے. اب پیچھے والی کہانی بھی تو ہے نا, تو ان کی مجبوری بھی تو ہوتی ہے, وہ بھی سمجھیں. تو وہ مجبوری ہوتی ہے انڈیا اور یہ اور وہ. لیکن جو لیڈر نے گند مارا آ کے عمران خان کی صورت میں, اور وہ جو گراوٹ آئی نا اس لیے, آپ لیڈر کو تو ایسے نہ کہیں. اچھا جو پروجیکٹ بنا رہے تھے نا, دیکھیں نا بھائی دیکھیں نا, جو اچھا انہوں نے اس کی تخلیق کی ہے, تخلیق کاروں کو نہیں پتا تھا کہ اگر ان کو ایک, ان کو پتا تھا تو یہ پورا ایک امیج بنایا گیا ہے کہ نیکسٹ لیول مسیحا فرد واحد. میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ ان کو اندازہ تھا نا کہ اب آپ پاپولزم کو نیکسٹ لیول پہ لے کے جانا اور باٹ تریڑ دے اتنے پورا اتر دے باقی سارے چور دا سر. کو. میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ ان کو پتا تھا کہ اب نیکسٹ لیول پہ اس رائٹ ونگ نیشنلزم سے اور جنگوازم سے بھرے ہوئے لیڈر کے کانسیپٹ کو نیکسٹ لیول پہ لے کے جانے کی ضرورت ہے. تو وہ لے گئے, تو انہوں نے سیکس سمبل بنا دیا. ٹھیک ہے, اور سب کچھ ڈال دیا. کیا اس سے پہلے کسی سیاسی لیڈر کے لیے ایسی باتیں سننے کو ملی کہ گوریاں دیکھ دیکھ کر آہیں بھرتی ہیں؟ چھوڑیں, کنکلوڈ کرتے ہیں. میرا رونا یہ ہے کہ بھائی اگر آپ جمہوریت کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں تو تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ, سپورٹرز, آپ اور مجھ سمیت اپنے لیڈر کے کانسیپٹ کو درست کریں. میرے خیال میں پاکستانی جمہوریت کو یا دنیا میں کسی بھی جمہوریت کو لیڈرز کی ضرورت نہیں ہوتی. منزل کی ہے, منزل نہیں. ایک وہ تھے جنہیں منزل نہیں رہنما چاہیے تھا, آپ کو رہنما نہیں چاہیے. نہیں, مجھے نہیں منزل چاہیے. نہیں, ہمیں نہیں چاہیے رہنما. منزل بھی نہیں چاہیے. منزل مراد پا گئے ہیں. دیکھیں منزل تو ایک دھوکہ ہے. اچھا جوک سپاٹ, منزل کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں سنیں نا سر, ایسے نہ کریں نا. دیکھیں میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہم نے یہ جمہوریت گورننس کا معاملہ ہے, دیٹس اٹ. جمہوریت پالیسی کا معاملہ ہے. ہر کسی کو اپنے رولز کا پتہ ہونا چاہیے, ہر کوئی اپنے رولز میں رہ کے کام کرے, ٹیم بنائے. ہاں چلے, ٹیم بنانی تو صرف ایک شخص کو آتی تھی, ایسے نہ کریں. دیکھیں نا یہ تو پھر آپ اپنا فینس چھوڑ دینا. آپ اب دیکھیں سیریس بات کرنے دیں. عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ ہماری یا کسی بھی جمہوریت کو لیڈرز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. عوام کو پالیسی چاہیے, مینیفیسٹو چاہیے, اس کے اوپر امپلیمنٹیشن چاہیے, پلان آف ایکشن چاہیے, اور اس کے اوپر ایک شفاف عمل درآمد, اکاؤنٹیبلٹی بھی چاہیے کی چاہیے. نیب نہیں لیکن عوام, ایک ایسا میڈیا چاہیے جو یہ بات سمجھ کے اور جنگوازم کو پروموٹ نہ کرے. تو ہم اس فلدی اور لجلجے لیڈر کے کانسیپٹ سے نجات حاصل کر سکتے ہیں. میں اس کو لجلجا اور فلدی اس لیے کر رہا ہوں. ایک منٹ, ایک آخری بات, بس میری بات ختم ہو جائے گی. بدقسمتی سے جو نون لیگ کے سپورٹرز ہیں, وہ جو پیپلز پارٹی کے سپورٹرز ہیں, یا ایون جماعت اسلامی کے بھی سپورٹرز ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ان کے لیڈر کو سوشل میڈیا پہ عمران خان کی طرح پورٹریٹ کیا جائے. نہیں, یہ تو نہیں, یہ پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ ابھی حال ہی میں میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں محسن داور صاحب, یو نو, you really respect, I respect him a lot. تو محسن داور صاحب ایسے چل کر آ رہے تھے ایئرپورٹ سے, وہ لاؤنج سے باہر آ رہے تھے, تو اس کے اوپر پتہ نہیں ارطغرل والا میوزک لگا ہوا تھا, اور ساتھ میں نا وہ ایک شیک والا وہ ایک ایفیکٹ لگایا ہوا تھا. مطلب یہ کیا ہے, یہ کیوں ہے؟ اگر آپ نے اپنی جمہوریت کو بچانا ہے, جمہوریت کو بنانا ہے, اگر جمہوریت بچانا, بچنے کے لیے جمہوریت ہونا وجود, اگر آپ نے جمہوریت کو لانا ہے, اگر عوام واقعی سیریس ہے, پہلا سٹیپ یہی ہے کہ وہ یہ کلٹ فالوئنگ والے کانسیپٹ سے نکلے اور اپنے لیڈر کو اپنی انا کا مسئلہ مت بنائیں, گورننس پر جواب دے رکھیں, اور ان کو ان سے سوال پوچھیں. اگر اس ملک میں واقعی جمہوریت کو اسی طرح سے چلنے دیا جاتا جو کہ اس کا ایک نیچرل فلو ہے, تطہیر کا عمل ہوتا رہتا, تو یہ نہ کرنا پڑتا کہ ایک لیڈر کو اپنا ایک کلوز گروپ رکھنا پڑ رہا ہے. کلوز گروپ کیوں رکھنا پڑ رہا ہے؟ جب آپ کلوز گروپ نہیں رکھیں گے نا,
اپنے وفاداروں کو ساتھ نہیں رکھیں گے، تو پارٹی ایسے ٹوٹے گی، پارٹیاں ایسے ہی ٹوٹیں گی، اور پھر پہلے تو وہ پریس کانفرنسز ہوں گی، اور پھر وہ فرمائشی یا آزمائشی انٹرویوز ہوں گے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر، اور سیاست سے کنارہ کشیاں اختیار کی جائیں گی، اور اچانک سے یاد آئے گا کہ فیملی کو ٹائم دینا ہے۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف کی وہ ایک ٹیم ہے، بھائی رکھنی پڑتی ہے، عملیتیں بھگتنا کوئی آسان نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ، جب آپ بلاول بھٹو صاحب یا مریم نواز شریف صاحبہ کے اوپر تنقید کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہاں پر سیاسی قیادت کو اور جمہوریت کو پنپنے کا موقع ہی فراہم نہیں کیا گیا۔ آخری جملہ، بات ختم۔ ہم اپنی ذمہ داریوں سے بھی کتراتے ہیں، اپنا سارا کچھ کہ لیڈر آئے گا ٹھیک کر دے گا، اوپر آ کے سب ٹھیک کر دے گا۔ اوپر ٹھیک ہو تو نیچے سب ٹھیک نہیں، لیڈر کی ضرورت نہیں ہے، ٹیم ورک کی ضرورت ہے۔ اور گانے سن کر تو ٹیمیں نہیں چلتی، ملک بھی نہیں چلتے۔ سوری، آپ کر لیں بات۔ نہیں، میری بات پوری ہو گئی۔